हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज फिर से हम आपके लिए एक दिलचस्प कहानी लिए हाजिर हैं। खतरनाक खेल का अंजाम। दौलत की लालच में मुब्तला भतीजा अपनी आंटी के साथ ज़हनी खेल खेलने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वो एक ऐसे खेल में मुब्तला पाता है जिसका अंजाम वो सोच भी नहीं सकता था। महेंद्र कपूर ने आज शाम का बड़ा ही शानदार प्रोग्राम बनाया था। वो हस्बे मामूल श्याम के यहाँ पहुंचा तो इसका ख्याल था कि वो बेचैनी से इसका इंतजार कर रहा होगा, लेकिन जब इसने श्याम को देखा तो इसे अपनी नजरों पर यकीन नहीं आया। इसका चेहरा बेलहू हो रहा था और आंखों से वीरानी और सदमा झांक रहा था, जैसे इस पर कोई बिजली आ गिरी हो। दोपहर को ही तो इन्होंने एक आला रेस्टोरेंट में पुरतकल्लुफ खाना खाया था, जिसका बिल श्याम ने हस्बे मामूल अदा कर दिया था। लेकिन अब इन चंद घंटों में इसके साथ क्या हो गया? क्या हुआ मेरे यार? खैरियत तो है? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें कोई गहरा सदमा पहुंचा है। ये कहते हुए महेंद्र नाथ को एकदम ये ख्याल आया कि कहीं श्याम की परमिला आंटी तो नहीं चल बसी। वो 1 साल से दिमागी अमराज के सबसे महंगे अस्पताल में दाखिल थी, लेकिन इनकी मौत पर सदमे के बजाय जश्न मनाने की ख्वाहिश थी जो खाक में मिल गई थी। वकील पांडे का सेह पहर को फोन आया था। अस्पताल के माहिरीन ने परमिला आंटी को मुकम्मल तौर पर सेहतमंद होने की सनद दे दी थी। अब इनकी लाश उठाने के बजाय वो खुद डिस्चार्ज होकर घर आ रही है, श्याम ने मुर्दा लहजे में बताया। मुझे यकीन नहीं आ रहा। हम तो इनकी मौत की खबर सुनने के मुंतजिर थे। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने खुद मुझसे फोन पर बात की थी। मैंने दिल पर जबर की सिल रखकर इनकी सेहत याबी पर निहायत खुशी का इजहार किया, लेकिन फोन बंद करते ही इनकी शान में ऐसे ऐसे शानदार कलमात अदा किए कि अगर वो सुन लेती तो फौरन मुझे अपने घर से निकल जाने का हुक्म दे देती। इन्हें यकीन नहीं आता कि इनका फर्मा बरदार और सादतमंद भतीजा इन्हें ऐसे कलमात से सरफराज कर रहा है। श्याम ने दिल गिरफ्ता अंदाज में कहा, यार ये तो बहुत बुरी और इंतहाई अलमनाक खबर है। अब क्या होगा? महेंद्र कपूर ने तशवीश भरे लहजे में कहा। माँ बाप की सोगबाश होने के बाद श्याम की चच्ची पर मिला, जिन्हें वो आंटी कहता था, इन्होंने इसे सहारा दिया था। इसके पिताजी उसरत की जिंदगी गुजार कर रुखसत हुए थे, लेकिन इसका आन जहानी चचा बड़ा ज़हीन, दूर अंदेश और कामयाब बिजनेसमैन था। इसने 20 वर्ष में बेअंदाजा दौलत कमाई। चचा के इस संसार से चले जाने पर मिला आंटी पर कोई असर नहीं पड़ा था। दौलत की इस कदर फरावानी थी कि वो 100 बरस तक शहाना जिंदगी बसर कर सकती थी। इसके चचा का दोस्त वकील पांडे, जो बेगर्ज और एतमाद का बंदा था, अपना ट्रस्ट इसकी तहवील में दे गया था, जो इसकी निगरानी कर रहा था। अब जब तुम्हारी आंटी 1 वर्ष बाद आ रही है तो वो तुम्हारे साथ क्या सलूक करेगी? जब कभी वकील पांडे इसकी अयादत को जाता, कहती थी कि श्याम का ख्याल रखना। इसे ज़हनी इत्तला में भी माकूलियत की बात करना इस बात की दलील है कि इनके दिल में मेरे लिए बहुत जगह है। पर मीला ने इसके और पांडे की मौजूदगी में भी ये बात कही थी। अगर पांडे इसकी हिदायत को नजरअंदाज कर देता तो श्याम इसे तंबीह करता कि वो इसकी शिकायत आंटी से कर देगा। क्योंकि परमिला ज़हनी मरीजा थी, इसलिए ऐसी शिकायत सुनकर वो भरम हो जाती थी और इसकी हालत बिगड़ जाती। इसलिए पांडे इसका ख्याल रखने पर मजबूर था। इसे श्याम की हर बात मानना पड़ती। वो देखता कि श्याम चच्ची की दौलत से नाजायज फायदा उठा रहा है और बड़ी फराग दिली से खर्च भी करता था। लेकिन जब तक परमिला घर में थी और अभी अस्पताल में दाखिल नहीं हुई थी, इसे सिर्फ इतना ही जेब खर्च देती थी कि वो एक स्कूल के लड़के के अखराजात भी पूरे नहीं हो पाते थे। वो मजबूरन कोई 6 वर्ष तक इस रकम पर इत्तफाक करता रहा। कहने को तो वो एक अरबपति शख्स का इकलौता भतीजा था, लेकिन इसका हाल
नौकरों से भी बदतर था। आंटी का अस्पताल में दाखिल होना इसके लिए नेक शगुन था। इसने एक वर्ष में कौन से मजे और ऐश नहीं किए थे। अगर बाप की दौलत होती तो शायद वो दोनों हाथों से ना लुटाता। महिंदर कपूर इसका मुखलिस और बाएतमाद दोस्त था। जब से इसकी आंटी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल हुई थी, इसने इनकी दौलत खूब लुटाई थी। वो श्याम के साथ ही रहता था और कभी कभी अपनी दीदी के यहाँ चला जाता था। बहरहाल आंटी की सेहतयाबी के साथ वापसी की खबर ने महिंदर कपूर को हिला कर रख दिया था। इसे जैसे बरकी झटका लगा था। हाँ दोस्त, श्याम ने एक दुख भरी सांस ली। अब हमारे बुरे दिन आ गए हैं। जिस दिन इसने घर में कदम रखा वो हमारे लिए इंतहाई मनहूस दिन होगा। काश वो 2-1 साल और जेरे इलाज रहती और इसी दौरान मर जाती तो कितना अच्छा होता। महिंदर कपूर ने श्याम की तरफ हैरत भरी नजरों से देखा और फिर दुख भरे लहजे में बोला, मुझे तो अब फाके करने पड़ेंगे, कोई मुलाजमत ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन इस कदर बेरोजगारी है कि मुलाजमत का मिलना नामुमकिन सा है। हाँ दोस्त, श्याम ने सर हिलाया और कर्बनाक लहजे में कहने लगा, तुम्हें तो हर बात का इल्म है। आंटी मुझे हर माह जाती खर्च के लिए से 5,000 रुपए देती थी। इन पैसों में भला क्या होता है? जबकि इसके कारोबार और जायदाद की किराए के मद में हर माह लाखों रुपए आते थे। कारखानों की आमदनी अलग थी। इसका एक सूती कपड़े का कारखाना पूना शहर में और दूसरा अहमदाबाद में है। एक कारखाने में खाने पीने की अशिया डब्बों में मेहरबंद करके बैरून मुल्क एक्सपोर्ट की जाती हैं। आंटी ने मुझसे मुतअद्दिद बार कहा कि मैं इस कारखाने में बतौर एक मेहनत कश अपनी जिंदगी का आगाज करूं, क्योंकि मेरे चचा भी आम मजदूर थे। फिर इसने मेहनत करके 2 अरब कमाए, मगर वो कारखाना शहर से 3 मील दूर एक वीरान और सुनसान इलाके में है। वहां किसी किस्म की कोई तफरीह नहीं है। वहां सिर्फ मर्द काम करते हैं। अगर लड़कियां भी होती तो मैं जरूर वहां चला जाता। मेरी जान, तुम इतनी जल्दी घबरा गए, क्यों परेशान हो रहे हो? महिंदर कपूर ने इसे दिलासा दिया। फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। वकील पांडे बहुत चालाक है। क्या मालूम इसने किसी ऐसी औरत से फोन कराया हो जो आवाज की नकल उतारने में माहिर हो, और इस आवाज से तुम धोखा खा गए। तुम्हारी आंटी नफ्सियाती मरीजा है, और मैंने सुना है कि नफ्सियाती मरीज बरसों बीमार रहते हैं, इतनी आसानी से सेहतयाब नहीं होते। मैं आंटी की आवाज अच्छी तरह पहचानता हूँ। मुझे कोई धोखा दे सकता है ना बेवकूफ बना सकता है। क्या इस बात का इम्कान नहीं कि डॉक्टर धोखा खा गए और इनकी तशखीस गलत हो? इस बात का दूर दूर तक इम्कान नहीं है, क़याम ने अफसरदगी से कहा। वो डॉक्टरों के पैनल की निगरानी में है। 4 दिन की चांदनी बाकी है। इस दौरान मुझे अपनी आंटी के लिए एक खूबसूरत और आरामदेह लग्जरी फ्लैट तलाश करना है। मैं इनके साथ इस फ्लैट में रहूंगा। मसूरी कॉलोनी वाला बंगला तो हमने फरोख्त कर दिया। अब मैं और आंटी फ्लैट में रहना चाहते हैं, तो गोया मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकूंगा। महिंदर कपूर ने मायूसी से कहा। हाँ दोस्त, मजबूरी है, श्याम ने गमजदा लहजे में जवाब दिया। आंटी के वकील का कहना है कि साहिल इलाके में फ्लैट तलाश किया जाए। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? साहिल के करीब एक एयर कंडीशन पुरसकून और 7 मंजिला इमारत थी। इसके तमाम फ्लैट नहायत आरास्ता थे। इनकी दीवारों तक को ऐसे कालीनों से सजाया गया था जिसने इनकी शान और शौकत बढ़ा दी थी। इन खूबियों के बावजूद वो इमारत इसलिए खाली पड़ी थी कि इसका माहाना किराया लाखों में था। हर फ्लैट में कुशादा और लंबी चौड़ी बालकनी थी, जिसमें से मीलों तक फैले साहिल का नजारा किया जा सकता था। श्याम और महिंदर कपूर मैनेजर के साथ एक कमरे में दाखिल हुए। गंजे मैनेजर ने मशकूक निगाहों से इन्हें सर से पांव तक देखा, लेकिन कोई हिद तक आमेज फिक्रा ना अदा किया। शायद वो इन ग्राहकों के मुतालिक पहले से ही कोई राय कायम करके मायूसी का शिकार हो चुका था। श्याम ने इसे अपनी जरूरत से आगाह किया।
مگر مینیجر کے ہونٹوں پر رسمی سی مسکراہٹ بھی نہیں آئی۔ اس نے کاروباری لہجے میں کہا، ہمارے پاس ایسے فلیٹ موجود ہیں جو آپ کی توقعات پر پورے اتریں گے۔ پھر اس نے اپنے معاون کو بلایا، اچاریہ مکھرجی، یہ مسٹر شیام اور ان کے دوست مہندر کپور ہیں، انہیں 12 نمبر فلیٹ دکھا دو۔ اچاریہ سامنے کی میز پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ نہ صرف اپنے نام بلکہ چہرے، مہرے اور وضاحت سے بنگالی دکھائی دیتا تھا۔ وہ ان کی آمد سے خوش نہیں تھا۔ وہ بڑی بے دلی اور بیزاری سے اٹھا اور لفٹ سے انہیں اوپر لے گیا۔ لفٹ سے نکل کر مہندر کپور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر فرش پر بچھے قیمتی سرخ قالین کو دیکھنے لگا۔ فلیٹ کے دروازے کی پیشانی پر سنہری الفاظ میں 12 نمبر لکھا ہوا تھا۔ اچاریہ نے بتایا کہ دراصل یہ 13ویں منزل ہے، مگر بعض توہم پرست لوگوں 13 کا ہندسہ منحوس سمجھتے ہیں، اس لیے اس منزل کا نمبر بھی 12 رکھ دیا گیا۔ اس نے جمائی لے کر فلیٹ کا لاک کھول دیا تو شیام اور مہندر کپور اندر داخل ہوئے۔ اندر رنگ و روگن کی برجی ہوئی تھی، دیواریں سفید تھی۔ ایک دروازہ بالکنی میں کھلتا تھا جہاں سے سمندر کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ باہر ابتدائی دنوں کی چاندنی بھی بڑی خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ شیام نے فلیٹ کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، اس کا کرایہ کتنا ہے؟ 60,000 روپے ماہانہ، اچاریہ نے خوش لہجے میں جواب دیا۔ شیام نے الماری کا معائنہ کرتے ہوئے کہا، پتہ نہیں 13ویں منزل کے بارے میں آنٹی کی سوچ کیا ہے، شاید وہ بھی اسے منحوس سمجھے۔ اچاریہ نے چابیوں کا گچھا انگلیوں میں گھمایا۔ نیچے والی منزل میں بھی ایک ایسا ہی فلیٹ موجود ہے اور اتفاق سے وہ بھی خالی ہے، کیا آپ اسے دیکھنا پسند کریں گے؟ کیوں نہیں؟ وہ سیڑھیوں کے ذریعے اس سے نچلی منزل پر آ گئے۔ یہاں بھی خالی فلیٹ کے دروازے پر سنہری حروف سے 12 کا ہندسہ درج تھا۔ اچاریہ نے دروازہ کھول دیا۔ اندر گھستے ہی شیام اور مہندر کپور کو ایک جھٹکا سا لگا۔ ان دونوں فلیٹ میں ذرا برابر بھی فرق نہیں تھا۔ یہاں بھی رنگ کی بو بسی ہوئی تھی۔ کیا دونوں فلیٹوں کا کرایہ بھی ایک ہی ہے؟ مہندر کپور نے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ ہر چیز ایک ہے جناب، تو کرایہ بھی ایک ہی ہے، اچاریہ نے بتایا۔ اجرت میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، شیام نے جواب دیا۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا ہوا تھا۔ کیوں دوست، اگر ہم یہ دونوں فلیٹ کرائے پر لے لیں، میں اوپر رہوں اور تم نیچے، تو کتنا مزہ آئے گا؟ کیوں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، مہندر نے سر ہلایا۔ لیکن میرے فلیٹ کا کرایہ کون دے گا؟ جناب، اچاریہ نے مداخلت کی، میں بہت مصروف ہوں، اگر آپ برا نہ مانے تو میں چلا جاؤں۔ آپ اطمینان سے جائزہ لیں اور مشورہ کریں اور فلیٹ لینے کا فیصلہ کر لیں تو نیچے تشریف لے آئیں۔ ضرور ضرور، آپ شوق سے جائیں، ہمیں فیصلہ کرنے میں کچھ وقت لگے گا، مہندر نے احمقانہ انداز سے مسکرا کر جواب دیا۔ اچاریہ باہر چلا گیا۔ شیام نے اپنی ہتھیلی پر 2 مکے مارے، پھر بولا، مہندر یار، ذرا سوچو، ہم دونوں فلیٹ ایک جیسے بنا دیں گے، قالین، ڈیزائن ایک رنگ اور ایک سائز کے ہیں، ہم فرنیچر بھی بالکل ایک جیسا اور ایک ہی رنگ کا لیں گے، دیواروں پر آویزاں تصویریں بھی ایک جیسی، ہر چیز ایک دم یکساں ہوگی۔ لیکن ایسا کیوں؟ آخر ہم ایسا کس لیے کریں گے؟ مہندر نے حیرت بھری سوال نظروں سے اسے دیکھا۔ لوگوں کو حیران اور چونکانے کے لیے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں سمجھا نہیں، مہندر ناتھ الجھ کر بولے۔ ذرا سوچو، ہم اپنے دوستوں کو یہاں بلائیں گے، پہلے وہ تمہارے فلیٹ میں آئیں گے اور بعد میں میرے، وہ سمجھیں گے کہ وہ تمہارے فلیٹ میں ہے، انہیں یقین نہیں آئے گا کہ فلیٹ بدل گیا ہے۔ ذرا سوچو، انہیں حیران اور بھونچا کرنے میں کتنا لطف آئے گا۔ شیام نے کہا، کیا ہماری دوست لڑکیاں چکرائیں گی؟ ہاں، سمجھ گیا، مہندر نے پرجوش انداز میں کہا۔ اس کے ہونٹ اور آنکھیں مسکرانے لگی تھی۔ تم نے کیا زبردست خیال پیش کیا ہے، ہم انہیں اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر دوڑا دوڑا کر پاگل کر دیں گے، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا،
وہ چکرا جائیں گی کہ ہم 12ویں منزل پر ہیں یا 13ویں منزل پر۔ دونوں نے ایک دوسروں کے ہاتھ پر ہاتھ مارا، پھر زور زور سے ہنسنے لگے۔ شیام نے اس کا ہاتھ دبایا اور پھر اچانک خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ پاگل، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ ہاں، اس طرح کسی کو بھی پاگل بنایا جا سکتا ہے۔ یہ کھیل تو ہر کسی کو پاگل کر دے گا۔ کیا کہا تم نے؟ مہندر ٹھیک سے سن نہ سکا۔ میرا مطلب ہے ہم ایک فلیٹوں کے ذریعے کسی کو بھی سچ مچ پاگل کر سکتے ہیں۔ ہر شخص یہی سمجھے گا کہ وہ 12ویں منزل کے فلیٹ میں موجود ہے، جبکہ وہ 13ویں منزل کے فلیٹ میں ہوگا۔ مہندر نے اس کے چہرے کو دیکھا تو اس کے تاثرات میں استجاب سا آ گیا۔ پھر شیام نے پر خیال انداز میں کہا، میں کچھ اور سوچ رہا ہوں دوست۔ بے حد سنجیدگی سے میرے ذہن میں ایک ترکیب جنم لے رہی ہے۔ پھر اس نے چونک کر مہندر کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، ہو گیا مسئلہ حل۔ برے دن بھیک مانگنے سے پہلے ہی رخصت ہو گئے۔ اب ہمیں نحوست اور بیکاری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ونڈرفل دوست، یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے، مہندر خوش ہو کر بولا، تو اس کے لہجے میں سرشاری بھی تھی۔ لیکن کیسے؟ کیا اس کا تعلق اس فلیٹ سے ہے؟ شیام کے چہرے پر ایک عجیب سی دمک اور آنکھوں میں وحشیانہ چمک کی سرخی ابھر آئی۔ شیام اس کی بات تیزی سے کاٹ کر بولا، ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ ہو گیا مسئلہ حل۔ ہم دونوں یہ فلیٹ کرائے پر لیں گے۔ ان کی آرائش اور زیبائش میں ذرا بھی فرق نہیں ہوگا، جیسے جڑواں بچوں میں ہوتا ہے۔ ان کی ماں بھی انہیں پہچان نہیں پاتی۔ دو؟ لیکن کیوں؟ کس لیے؟ مہندر کے چہرے پر الجھن اور ناگواری ابھر آئی۔ اس لیے کہ پرمیلا آنٹی کو دوبارہ پاگل کرنا ہے، تاکہ علاج کے لیے وہ پھر سے اسپتال میں داخل ہو جائے۔ شیام کا لہجہ معنی خیز ہو گیا۔ مہندر سر کھجانے لگا، پھر جیسے ہی وہ بات کی تہہ تک پہنچا، اس طرح اچھلا جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ سمجھ گیا میرے دوست، تم انہیں پھر سے پاگل ثابت کر کے اسپتال بھیج دینا چاہتے ہو۔ ویری گڈ شیام، تم واقعی بلا کے ذہین آدمی ہو۔ اس کا مجھے اندازہ تھا، وہ کہنے لگا۔ اس طرح تم کارخانے کی مشقت و محنت سے بھی بچ جاؤ گے، اور جب تک آنٹی اسپتال میں زیر علاج رہیں گی، تم پر اخراجات کی کوئی پابندی بھی عائد نہیں ہوگی۔ گویا سر کڑھائی میں اور انگلیاں بھی جیسے گھی میں تھی ویسے ہی رہیں گی۔ تم بہت بڑے مائنڈ مین ہو، یہی میں بھی چاہتا ہوں، مگر اس معاملے میں مزید غور کرنا پڑے گا۔ ممکن ہے ایک جیسے فلیٹوں کے ذریعے ہمیشہ کے لیے ان سے نجات حاصل کر لوں۔ ان کا وکیل پانڈے مجھے یکمشت کوئی بڑی رقم نہیں دے گا، لیکن خیر کوئی بات نہیں۔ گزشتہ برس میری سالگرہ پر انہوں نے 10,000 کی رقم دی تھی۔ ایک روز جب وہ تجوری ٹھیک سے بند کرنا بھول گئی تھی، تب میں نے 1,00,000 روپے کی گڑی پار کر لی تھی، اور پھر ابھی تک میرے پاس محفوظ ہے، اور میں اس کی حفاظت کرتا آ رہا ہوں۔ کیا تمہاری آنٹی کو اتنی بڑی رقم غائب ہونے کا پتہ نہیں چلا؟ انہوں نے کوئی ہنگامہ کھڑا نہیں کیا؟ وہ وکیل سے گاہے بگاہے چھوٹی موٹی رقمیں منگواتی رہتی ہیں، ضرورت مندوں اور رفاہی اداروں کی مالی مدد کے لیے، اور پھر ان کا دماغی توازن بھی ٹھیک نہیں تھا۔ ان کی یادداشت تو کمزور ہے۔ کیا تجوری کی چابیاں تمہارے پاس نہیں ہیں؟ اگر وہ مل جائے تو سمجھو خزانہ مل گیا۔ کیا تم نے کبھی تلاش نہیں کی تجوری کی چابیاں؟ وہ بڑی کھوسٹ بڑی ہوشیار ہے، شیام نے جواب دیا۔ تجوری کوڈ نمبر سے کھولتی ہے۔ میرے اندازے کے مطابق تجوری میں کروڑوں کی رقم ہوگی۔ تم نے مجھے اعتماد میں نہیں لیا، ورنہ کسی نقد زن کی خدمات حاصل کر لی جاتی۔ مہندر بولا، یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ خواہگاہ میں ایک جوان سال ملازمہ سوتی تھی۔ اسپتال میں ہونے کے باوجود ابھی بھی ملازمہ وہاں سوتی ہے اور اندر سے دروازہ لاک کر لیتی ہے تاکہ کوئی اسے پریشان نہ کرے۔ ہاں، وہ جتنی حسین ہے اتنی ہی پرکشش ہے، اور بلا کی تیز بھی، مہندر بولا۔ ایک روز میں نے اسے دبوچا تو اس نے میرے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔
اور کسی زہریلی ناگن کی طرح پھنکار کر بولی، میرا بھائی جوڈو کراٹے کا ماہر ہے، اب تک 4 مردوں کی گردن اور ٹانگیں توڑ چکا ہے۔ شیام کہتا مار کر ہنسا اور کہنے لگا، اس نے غلط نہیں کہا، اس کا بھائی باڈی بلڈر ہے، اسے دیکھ کر بدن پر سنسنی دوڑ جاتی ہے۔ دونوں فلیٹ کرائے پر لینے کے بعد ہفتہ بھر اسی باغ دوڑ میں گزرا تھا۔ انہوں نے نشست گاہ اور خواب گاہوں کے لیے جدید ترین اور بہت شاندار فرنیچر خریدا تھا تاکہ ہر کسی کو ان کے ذوق کا اندازہ ہو سکے۔ سرخ رنگ کے دبیس اور خوبصورت ڈیزائن کے قالین، آئینے اور تصویریں، گلدان، الماریاں اور شوکیس، فرض ضرورت کا ہر سامان، کسی بات کی کمی اور کسر نہیں چھوڑی تھی۔ جو چیز بھی خریدی جڑواں خریدی۔ خریداری تو آسان تھی، لیکن بڑا مسئلہ انہیں سلیقے سے ترتیب سے مخصوص جگہ پر رکھنا تھا۔ انہوں نے ہر چیز کے لیے نقشے بنائے تاکہ دونوں کمروں کی آرائش میں ذرا بھی فرق نہ آئے۔ بار بار ان کا ناقدانہ انداز سے جائزہ لیا کہ کوئی چیز دوسرے فلیٹ سے مختلف جگہ پر تو نہیں رکھ دی گئی۔ وہ رات گئے بڑی جان فشانی سے کام کرتے تھے۔ ان کی محنت رنگ لائی۔ دونوں فلیٹوں کی ہر چیز ایک ہی مقام پر تھی۔ تمام تیاریوں سے مطمئن اور خوش ہو کر ایک رات اس کا جشن منایا اور ایک دوسرے سے امتحان لیا۔ دونوں پہلے ایک فلیٹ میں گئے۔ ان میں ایک اپنی آنکھیں بند کر لیتا اور دوسرا لفٹ کا بٹن دباتا۔ جب لفٹ 13ویں فلور پر رکتی تو دوسرے کا سہارا دیتا ہوا فلیٹ میں لے جاتا اور اس کی آنکھیں کھلوا کر پوچھتا کہ وہ کس فلیٹ میں موجود ہے۔ ان کے اندازے غلط ہو جاتے تو انہیں بے حد مسرت ہوتی۔ خوشخبری، 2 روز بعد شیام نے فلیٹ میں داخل ہو کر اونچی آواز میں کہا، کل پرمیلا آنٹی تشریف لا رہی ہیں، انہیں کل اسپتال سے فارغ کر دیا جائے گا۔ ان کی صحت اور جسمانی کشش قابل رشک ہو گئی ہے اور وہ کسی دوشیزہ کی طرح لگ رہی ہیں۔ کہیں تم ان پر ریشہ خطا نہ ہو جانا۔ خود کو قابو میں رکھنا ورنہ سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ توقع ہے کہ ان کا وکیل انہیں کل لے کر آئے گا۔ تمہیں اس نادر منصوبے میں اپنا کردار یاد ہے نا؟ خوب یاد ہے، لیکن میرے خیال میں ایک دفعہ یہ کردار دہرانے میں کوئی حرج نہیں۔ شیام قالین پر ٹہلنے لگا، پھر اس نے چند لمحوں کے بعد رک کر کہا، میرے دوست، آنٹی اپنے وکیل، نگراں اور محافظ مسٹر پانڈے کے ساتھ عمارت میں داخل ہوں گی۔ میں ان کا والہانہ اور پرجوش انداز سے سواگت کروں گا، پھر انہیں بتاؤں گا کہ اس عمارت کی 13ویں منزل کو بھی 12ویں منزل بنا دیا گیا ہے۔ اس طرح ان کے ذہن میں یہ نکتہ محفوظ ہو جائے گا۔ شیام نے توفق کر کے گہرا سانس لیا، پھر اپنی بات جاری رکھی، میں اسے لفٹ میں لے جا کر 12ویں منزل کا بٹن دباؤں گا۔ ان کا وکیل اور میں 12ویں منزل سے اتریں گے تو انہیں احساس نہیں ہوگا کہ وہ غلط منزل پر اتر گئے ہیں۔ پھر ہم فلیٹ میں داخل ہو جائیں گے۔ وہاں میں اور پانڈے کچھ دیر آنٹی کی چاپلوسی کریں گے اور وہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ 12ویں منزل کے فلیٹ کا دروازہ کھلا۔ شیام، آنٹی پرمیلا اور وکیل باہر آئے۔ شیام آگے آگے چل رہا تھا۔ فلیٹ کے دروازے کی پیشانی پر لفظ چاند کی طرح چمک رہے تھے۔ یہ بات قریب ہونے اور غور کرنے سے دیکھنے پر ظاہر ہوتی تھی کہ اسے ٹیپ سے چپکایا گیا ہے۔ پرمیلا اور اس کے وکیل نے اس پر دھیان دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ شیام نے ڈرامائی انداز میں دروازہ کھولا اور ایک قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا تاکہ اندر جانے کا راستہ دے سکے۔ آنٹی اندر داخل ہوئی اور ناقدانہ انداز سے فلیٹ کا جائزہ لیا، پھر ان کے چہرے کی کرختگی نرمی میں بدل گئی۔ آنٹی، یہ ہے آپ کا فلیٹ، وہ فخریہ انداز سے بولا۔ وہ ایک صوفے پر بیٹھ گئی اور کشن کو گود میں رکھ کر اس پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ وکیل بھی ایک کرسی میں دھنس گیا اور جیب سے سگار نکال کر پینے لگا۔ بہت خوبصورت، خوابناک ماحول اور خوش نما فلیٹ ہے، آنٹی نے خوش ہو کر سراہتے ہوئے کہا۔ شیام، میرا خیال تھا کہ تم اپنی آنٹی کو بھول چکے ہو، لیکن خوش قسمتی سے میرا خیال غلط ثابت ہوا۔ اس نے شیام کی طرف انگلی اٹھائی۔ لیکن تمہیں اس کی آرائش اور زیبائش پر اتنی رقم خرچ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آنٹی، میں کچھ سمجھا نہیں۔ شیام نے بھول پن سے دیکھا۔
یہ مت سمجھو کہ میں تم سے دور رہ کر تمہارے حالات سے بے خبر تھی، مجھے ایک ایک بات کا علم رہتا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ اس فلیٹ کی آرائش پر تم نے اپنی جمع شدہ پونجی خرچ کر ڈالی ہے۔ واقعی تم اپنی بوڑھی آنٹی کا بہت خیال کرتے ہو۔ ذرا نوازی ہے آنٹی، شیام نے انکساری سے کہا۔ اور کیوں نہ کرتا، کیا آپ میری آنٹی نہیں ہیں؟ تمہاری آنٹی بھی تو تمہارا کتنا خیال رکھتی ہے۔ وکیل پانڈے نے مسکراتے ہوئے پرمیلا کی طرف دیکھا۔ کیوں میڈم، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ یقیناً، اس نے اپنا سر اس بات میں ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر وکیل کی طرف دیکھ کر شیام سے کہا، میں یہاں آنے سے پہلے ان کے دفتر گئی تھی، وہاں ہم نے تمہارے مستقبل کے بارے میں بہت دیر باتیں کی اور ہم نے ایک شاندار منصوبہ بنا لیا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اب اس منصوبے پر عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ سب سے پہلا حل ہے تمہارا تعلیمی مسئلہ، جو تم نے کسی وجہ سے مکمل نہیں کیا۔ اب بھی وقت ہے، مکمل کر لو۔ میرا خیال ہے کہ میں تمہیں کسی کیڈٹ کالج میں داخلہ کروا دوں۔ وہ اپنا منصوبہ بتا رہی تھی اور شیام کا ذہن ایک لمحے کے لیے اپنے منصوبے کی طرف چلا۔ میں نے بھی آپ کے لیے ایک منصوبہ بنایا ہوا ہے، آپ کے مستقبل کا منصوبہ۔ کاش میں آپ کو بتا سکتا۔ میرا منصوبہ یہ ہے کہ جتنا جلد ہو سکے آپ کی سمادھی بنا دی جائے۔ تو نے میرے چچا کے مرنے کے بعد خوب عیش کی ہے اور دولت دونوں ہاتھوں سے لٹائی ہے، اب نفسیاتی مریضہ بن چکی ہے، لہٰذا اب تجھے اس سنسار سے رخصت ہو جانا چاہیے۔ میں تو نوجوان ہوں، میرے دل میں کتنے ارمان بھرے ہوئے ہیں۔ میں کسی حسین اور نوجوان لڑکی سے شادی کر کے دنیا کی سیر و سیاحت کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ دن کی بات ہے، میں اس دولت کا مالک بن جاؤں گا جو میرے چچا کی ہے۔ ہاں شیام، آنٹی کی آواز فضا میں ابھری تو اس کے خیالات بکھر گئے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ تم کسی فوجی اسکول سے میٹرک کر لو تو تمہاری تعلیم مکمل ہو جائے گی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم پونا کے کارخانے میں کام کرو، اس طرح تمہیں کارخانے کے ہر کام سے واقفیت ہو جائے گی۔ میڈم، اب مجھے چلنا چاہیے، وکیل نے کہا۔ آپ کو میری ضرورت تو نہیں؟ مجھے دفتر میں بہت کام ہے، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ وکیل نے پرمیلا سے رسمی انداز میں ہاتھ ملایا اور باہر نکل گیا۔ وہ اسے اپنے منصوبے کی تفصیلات بتانے لگی۔ اس نے پورا 1 سال اس پر صرف کیا تھا۔ وہ پرجوش انداز میں اپنی معلومات کا خزانہ لوٹا رہی تھی اور شیام کے کان لفٹ کے آواز پر لگے ہوئے تھے۔ یوں ہی اس نے لفٹ کا دروازہ بند ہونے کی آواز سنی، اپنی جیب سے چاقو نکال کر پرمیلا کو دکھایا۔ وہ یکدم خاموش ہو گئی۔ شیام، یہ کیا ہے؟ اس کی آواز میں ارتعاش تھا، کیونکہ شیام کے چہرے پر ایک خوفناک مسکراہٹ چپکی ہوئی تھی۔ یہ چاقو ہے آنٹی، تم اس کا کیا کرو گے؟ اسے تم نے کس لیے جیب میں رکھا ہوا ہے؟ شیام نے بٹن دبایا تو چاقو کھل گیا۔ اس کی کڑکڑاہٹ نے پرمیلا کے بدن میں دہشت کی لہر دوڑا دی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور چہرہ بے لہو ہو گیا۔ وہ سہم کر صوفے کے کونے میں سمٹ گئی۔ اب صحیح معنوں میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا آنٹی۔ شیام نے ڈرامائی انداز سے ہاتھ گھما کر چاقو صوفے کے پش میں سباکی سے گھونپ دیا۔ پرمیلا دہشت زدہ ہو کر اچھل کھڑی ہوئی۔ اس کے خشک ہونٹ ہل رہے تھے لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی۔ آنٹی، یہ ہے میرے جذبات آپ کے فلیٹ کے متعلق۔ یہ کہہ کر اس نے کشن میں چاقو مار کر اسے چیر دیا۔ یہ ہے آپ کے فوجی اسکول کے متعلق میری رائے۔ اس نے آرام دہ کرسی کی سیٹ میں چاقو کی نوک سے ایک بڑا کٹ لگا دیا۔ شیام ہوش میں آؤ، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ آنٹی، آپ کو دیکھ کے مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے، اسے بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ یہ ہے اس کا ثبوت۔ اس نے پوری قوت سے تپائی پر لات ماری۔ وہ لڑکتے ہوئے قدم آدم لیمپ پہ جا ٹکرائی۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، بوڑھی چڑیل۔ پھر اس نے اچھل کر دیوار کے ساتھ لٹکی ہوئی تصویر پر گھونسا مارا تو وہ فوراً ہی پھٹ گئی۔ اس نے گلدان قالین پر پھینک دیا اور ٹیبل لیمپ زمین پر اچھال دیا۔ پرمیلا دہشت زدہ سی اسے دیکھے جا رہی تھی اور لرزتی ٹانگوں سے الٹے قدموں آہستہ آہستہ دروازے کی طرف کھسک رہی تھی۔ شیام، ہوش میں آؤ، کیا تم پاگل ہو؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کھلا چاقو اس کے ہاتھ میں تھا، اس کی نوک پرمیلا کی طرف تھی۔ وہ خوفناک انداز میں مسکراتے بولا، مجھے آپ سے بے انتہا محبت ہے آنٹی،
میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے ادب کرتا ہوں۔ میں آپ کا دل مرتبان میں بند کر کے شوکیس میں رکھ دوں گا تاکہ آپ ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہیں۔ یکدم پرمیلا گلا پھاڑ پھاڑ کر وکیل کو پکارنے لگی، پھر فلیٹ کا دروازہ کھول کر لفٹ کے پاس گئی اور بجلی کی سی عجلت سے بار بار لفٹ کا بٹن دبانے لگی۔ وہ دہشت سے بار بار مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اب شیام بڑے پرسکون انداز سے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مائنہ خیز مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ لفٹ چند لمحوں میں اوپر آ گئی۔ پرمیلا اس میں گھس گئی اور لفٹ نیچے کی طرف روانہ ہو گئی۔ شیام واپس اندر آ گیا۔ میز پر پرمیلا کا پرس رکھا تھا۔ اس نے پرس اٹھا کر باہر کا دروازہ بند کیا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر کی منزل پر آ گیا، جہاں فلیٹ کے دروازے پر 12 کا لفظ سونے کی طرح چمک رہا تھا۔ اس نے کفل کھولا اور احتیاط سے پرس اس ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ پھر اس نے ایک میگزین اٹھایا اور کرسی پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں ایک دھماکے سے دروازہ کھلا اور پرمیلا آندھی کی طرح وکیل کے ساتھ اندر آئی۔ اس کی آنکھوں میں شعلے نکل رہے تھے اور بدن غصے سے کانپ رہا تھا۔ شیام فوراً کھڑا ہو گیا۔ اس نے رسالہ تپائی پر رکھ دیا اور حیران نظروں سے دونوں کی طرف باری باری دیکھا۔ اس نے اپنے بال سنوار کر گلیا بھی درست کر لیا تھا اور پہلے جیسا سیدھا سادہ اور معصوم نظر آ رہا تھا۔ بے حد فرما بردار، اپنی آنٹی سے بے پناہ محبت کرنے والا۔ پرمیلا نے نفرت بھرے لہجے میں شیام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وکیل سے کہا، اس کا دماغی توازن بگڑ گیا ہے۔ پانڈے نے تحیر زدہ نظروں سے شیام کو دیکھا، پھر کمرے میں نظریں دوڑائیں۔ ہر چیز اپنی جگہ سلیقے اور ترتیب سے رکھی تھی۔ اس کی نظر دیوار پر لگی تصویر کی طرف اٹھ گئی اور وہاں سے گلدان کو دیکھنے لگی۔ اس کے بعد اس نے پرمیلا کو دیکھا، جو منہ کھولے پھٹی پھٹی نظروں سے نشست گاہ کی ایک ایک چیز کو دیکھ رہی تھی۔ یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے بھیانک خواب نہیں دیکھا ہے۔ اس کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی، یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ یہ سب کیا ہے پرمیلا جی؟ وکیل نے خشک اور پاردار لہجے میں کہا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ یقین کیجیے میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ شیام نے چاقو سے مجھ پر حملہ کیا تھا، اس نے صوفہ پھاڑ دیا تھا اور تصویر اور تپائی بھی الٹ دی تھی۔ وکیل نے پرمیلا کے پاس جا کر اس کا شانہ تھپتھپایا۔ آنٹی، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، یہ سب کیا ہے؟ شیام نے بے بسی سے کہا۔ آنٹی اچانک دوڑتی ہوئی یہاں سے چلی گئے اور اب نہ جانے کیا کہہ رہی ہیں۔ اور وہ پرمیلا کی طرف بڑھا۔ وہ بری طرح چلائی، اسے میرے قریب مت آنے دینا، یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، شیام آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اسے دکھ ہوگا۔ وکیل نے شیام کو مائنہ خیز نظروں سے دیکھا۔ شیام نے اس کی نظروں کا مطلب سمجھ کر زور سے سر ہلایا۔ آپ دیکھ سکتی ہیں پرمیلا جی، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، ہر چیز اپنی جگہ درست حالت میں موجود ہے۔ شیام کا دل مسرت سے اچھل رہا تھا۔ وکیل کی نظروں نے اسے اپنی کامیابی کا یقین دلایا۔ وکیل نادانستہ طور پر اس سازش میں شریک ہو گیا تھا۔ میرا خیال ہے آپ کو مکمل آرام کی ضرورت ہے پرمیلا جی، آپ اپنے فارم گاہ میں جا کر لیٹ جائیں، کل ہم پرسکون ماحول میں اور اطمینان سے اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ پرمیلا سسکیاں لینے لگی۔ شیام نے اس سے پہلے کبھی اس کو روتے نہیں دیکھا تھا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں۔ شیام، تمہاری آنٹی کا کمرہ کون سا ہے؟ اس طرف سر۔ شیام نے سامنے والے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وکیل سسکیاں لیتی ہوئی پرمیلا کو سہارا دے کر خواب گاہ میں چھوڑ آیا۔ خواب گاہ کا دروازہ بند کر کر نشست گاہ میں جا کر بیٹھ گیا۔ شیام نے وکیل کی طرف دیکھا اور تعصب کے انداز میں بڑبڑایا، پھر گہری سانس لے کر بولا، اتنی جلدی بیماری کا حملہ مجھے توقع نہیں تھی۔ میرا خیال ہے کہ اسپتال والوں سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، میں انہیں فون پر صورتحال سے آگاہ کروں گا۔ کل تک ڈاکٹر معائنہ کرنے پہنچ جائے گا۔ کل تک ہمیں کوئی انتظام کرنا پڑے گا۔ میں سمجھ رہا ہوں سر۔ شیام کا دل چاہ رہا تھا کہ خوشی سے ناشتہ شروع کر دے۔ کچھ دیر بعد فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے رسیور اٹھایا۔ دوسری طرف مہندر تھا۔ کیسا رہا ہے شیام؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں سب ٹھیک ہے۔
کاش تم یہاں ہوتے اور اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھتے۔ آنٹی کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وکیل کے مکالمے سے بھی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ ان کے ذہنی حالت کو سمجھ رہا ہے۔ نیچے کی کیا حالت ہے؟ ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے یہاں کوئی پاگل آئے تھے۔ کوئی چیز سلامت نہیں ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم بار بار ٹریڈل کیوں دبا رہے ہو؟ میں تو نہیں۔ وہ ایک دم خاموش ہو گیا کیونکہ اس نے بھی کلک کی آواز سن لی تھی۔ شیام کو یاد آیا کہ ایک ٹیلی فون آنٹی کے خوابگاہ میں بھی موجود ہے۔ اس کا چہرہ فک ہو گیا۔ مہندر، تم ریسیور رکھو، میں 2 منٹ بعد تمہیں فون کروں گا۔ اس نے خوابگاہ کا دروازہ کھولا۔ پرمیلا آنٹی ریسیور تھامے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھی۔ آنٹی، شیام نے زخمی آواز میں کہا، آپ ہماری گفتگو سن رہی تھی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور آئندہ مجھے اپنی منحوس صورت بھول کر بھی مت دکھانا، پرمیلا نے چیخ کر کہا۔ شیام کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے شفاف لہجے میں، آپ نے بہت برا کیا آنٹی، اتنا برا کہ حد سے زیادہ۔ اس نے کرسی سے اٹھ کر کشن اٹھایا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ پرمیلا کی نگاہیں دہشت سے اور زیادہ پھیل گئی۔ وہ بستر پر پیچھے ہو کر دیوار سے چپک گئی۔ میرے قریب مت آنا شیان، مجھے تنہا چھوڑ دو۔ آپ نے بہت برا کیا آنٹی۔ آپ نے ہماری باتیں کیوں سنی؟ آپ کو کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ نہیں شیام، نہیں۔ اس نے ایک دل خراش چیخ ماری۔ سانس لینے کے لیے ان کا منہ کھل گیا۔ اس کے پھیپھڑے تازہ ہوا کے لیے بے چین تھے۔ میرے قریب مت آنا۔ شیام نے کشن اس کے منہ پر رکھا اور دباؤ ڈالنے لگا۔ ان کی آنکھیں حلقوں سے باہر ابلنے لگی اور چہرہ نیلا پڑ گیا۔ ان کے حلق سے عجیب فہم آوازیں نکل رہی تھیں۔ شیام نے اپنے ہاتھ روک لیے اور ان کے چہرے کی کیفیت کو دیکھنے لگا۔ وہ چند لمحوں تک سانس لینے کے لیے کوشش کرتی رہی، پھر ایک طرف ان کی گردن ڈھلک گئی۔ ان کی آنکھیں اب بھی کھلی ہوئی تھیں، لیکن ان میں زندگی کی رمق نہیں تھی۔ خوابگاہ کی فضا میں موت کا سکوت طاری تھا۔ پرمیلا کی آخری رسومات کے 2 ہفتے بعد شیام مہندر کے ساتھ وکیل کے دفتر پہنچا تو وکیل گمگیر لہجے میں بولا، شیام، میں نے تمہیں تمہاری آنٹی کی آخری وصیت کے سلسلے میں یہاں بلانے کی زحمت دی ہے۔ شیام نے بے چینی سے اس کی طرف دیکھا۔ وکیل کہہ رہا تھا میں تمہیں ان کی وصیت پڑھ کر سنا دوں۔ تمہیں پہلے سے علم تو ہوگا، مجھے صرف تفصیلات سے دلچسپی ہے، شیام نے جواب دیا۔ وکیل حیران رہ گیا۔ جی ہاں، میرا اشارہ آنٹی کی دولت اور جائیداد کی طرف ہے۔ میں اب ان کی ہر چیز کا مالک ہوں، اس لیے جاننا چاہتا ہوں کہ میری دولت اور جائیداد کی تفصیل کیا ہے۔ وکیل نے گہری سانس لی۔ مجھے اندیشہ تھا کہ تم ضرورت سے غلط فہمی کا شکار ہو۔ مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ تمہیں میڈم پرمیلا کی دولت اور جائیداد میں سے ایک کوڑی بھی نہیں مل سکتی۔ شیام نے بے یقینی سے وکیل کو دیکھا۔ تمہیں یاد ہے کہ تمہاری آنٹی اسپتال سے واپسی پر پہلے میرے دفتر آئی تھی۔ انہوں نے مجھے ایک وصیت تیار کرنے کا حکم دیا تھا۔ ان کی روح سے تم ان کی ساری دولت اور کاروبار کے مالک تھے۔ میں نے وصیت نامہ تیار کر کے گواہوں کے دستخط بھی لے لیے تھے۔ پھر اب کیا ہوا؟ انہوں نے ایک وصیت نامہ تمہارے والدین کی وفات سے پہلے بھی تیار کروایا تھا۔ اس کی روح سے ان کی تمام دولت جائیداد خیراتی اور رفاہی اداروں میں تقسیم ہوئی تھی، لیکن وصیت نامہ تو نئے وصیت نامے کے بعد خود بخود منسوخ ہو گیا نا۔ اس کی حیثیت کاغذ کے ایک پردے سے زیادہ نہیں ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو شیام، لیکن موجودہ حالت میں پرانا وصیت نامہ منسوخ نہیں ہوا، قانونی طور پر قطعی درست ہے اور اس پر عمل کیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نیا وصیت نامہ تیار کرتے وقت تمہاری آنٹی کا دماغی توازن درست نہیں تھا، کیونکہ اس کے چند دن بعد ہی فلیٹ والا واقعہ پیش آیا، یعنی انہوں نے خیالی طور پر تمہیں چاقو سے حملہ کرتے دیکھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسپتال کے ماہرین سے غلطی ہو گئی۔ اصل میں تمہاری آنٹی کا دماغی توازن درست نہیں تھا۔ اس حالت میں یہ وصیت قانون کی نظر میں صفر معلوم ہوتی ہے۔ اب ان کا پرانا وصیت نامہ ہی درست تسلیم کیا جائے گا، اور اتنی بڑی جائیداد، کاروبار کی فروخت کی رقم خیراتی اور رفاہی اداروں میں تقسیم کرنے کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی ہے۔ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم سے یہ معلوم کیا جائے کہ مرحومہ کون سے خیراتی ادارے کو زیادہ پسند کرتی تھی،
شایام سن ہوتے دماغ سے سب سن رہا تھا۔ اس کی ساری پلاننگ فیل ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی آنٹی کو اور آنٹی کی وصیت میں اس کا خون کر دیا تھا، اور اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا، وہ خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔